आदाब, क्या हाल हैं आपके, कैसे हैं? इस साल की दूसरी तीसरी बड़ी खबर आ गई। पहले भी जनरल फैज़ के हवाले से इसी साल में खबर आई थी कि उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, और उस वक्त मामला था सिर्फ टॉप सिटी का। और उस प्रेस रिलीज में ISPR की जानिब से बताया गया था कि कुछ दीगर मामलात भी हैं, और उनमें ये देखा जा रहा है, शिकायत हैं कि उन्होंने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अब सूरत हाल बहुत वाज़ेह हो गई है, इस पर बात करेंगे। और फिर उसके साथ साथ PTI ने सिविल नाफरमानी की कॉल दिया, उसके इम्पैक्ट पर बात करेंगे। लतीफ़ खोसा ने एक इंकशाफ किया है, वो इंकशाफ क्या है वो उस पर उससे आपको आगाह करेंगे। चलिए पहले ज़रा आ जाते हैं जनरल फैज़ हमीद की जानिब। वैसे तो मैं पिछले 2 दिन से दिल काफ़ी रंजीदा है, जो सूरत हाल हल्ब में हुई, जो दमिश्क के दीगर हिस्सों में हुई, और जिस तरह माफ़ कीजिएगा शाम के दीगर हिस्सों में हुई, और जिस तरह दमिश्क जो है वो अब फॉलन होने को है, और जिस तरह आदमी ज़मीर सो गया है, उसने जो पलटा खाया है, जो जिस बेशर्मी का मुजाहरा किया है कि एक आदमी जिसका आपने दहशत का डिक्लेयर किया, आप उसको आप हुक्मरान तस्लीम कर रहे हैं। तो ये सारे मामला जो है, इस पर बात करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान का मामला है, और वो जो हम पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल की बात कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या कौन कौन से बड़े मसाइल हमारी कौम को दरपेश हैं, उनमें एक मसला ये भी है, वो जो ताकत का नशा जो है। तो इस हवाले से आज फिर इस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो कल शाम के हवाले से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आपको अपने व्लॉग से इंफॉर्मेशन से आगाह करेंगे। तो अब नाज़रीन आ जाते हैं ज़रा जनरल फैज़ हमीद की जानिब। आज ISPR से बयान जारी किया गया, और उस बयान को पहले मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ISPR ने अपने बयान में ये कहा है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफ़ात के तहत जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। ISPR ने यह भी बताया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। तर्जुमान पाक फौज का यह भी कहना है कि इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। और नाज़रीन आगे चलकर प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। ISPR का यह भी कहना है कि इन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मून सियासी अनासर की इमात और मिली भगत भी शामिल है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। अब नाज़रीन ज़रा आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट पर। प्रेसिस तो आपने सुन लिया, ये बहुत वादे है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें जो और ऐड हो सकती हैं, वो उस पर हम बात करेंगे कि इसका कौन कौन इससे मुतासिर होगा। एक तो ये नाज़रीन कि ये जो इंडिकेशन है 9 मई के हवाले से, ये म्यूटनी लाइक सिचुएशन है। आपको याद है फ़ौजी क़यादत अब ये तस्लीम भी कर चुकी है कि जो 9 मई था वो सिर्फ एहतजाज नहीं था। मैंने इमरान खान से अडयाला जेल में ये पूछा था कि 9 मई का जो एहतजाज है, आपको पता था कि आपको गिरफ्तार करना है। माजी में हमेशा जब भी इस किस्म के वाक़यात हुए हैं तो सियासी ताकत के जो मराकज़ हैं उनके ऊपर उनके सामने मुजाहरे होते थे। मिसाल के तौर पर मार्शल लॉ में गवर्नर हाउस के सामने होते थे। गवर्नर हाउस सियासी ताकत का मरकज़ है, सदर का नुमाइंदा होता है या वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है। ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि तकरीबन 223 मराकज़ पर अटैक हुआ, और वो तमाम की तमाम फौजी इंस्टॉलेशन थी सिवाय एक रेडियो पाकिस्तान पेशावर के। तो उनका ये कहना था कि मुझे जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी वर्दी कौन थी, रेंजर्स की जानिब उन्होंने इशारा किया, तो ये फिर उनके खिलाफ एहतजाज न होता तो क्या होता। उससे पहले वो 3 बार और फिर मेरी मौजूदगी में भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि जब उन्होंने कहा था कि फौजी इंस्टॉलेशंस के सामने मुजाहरे किए जाएँ, वो कहते मैंने तो कहा था जी ईमान वो पुरअमन रहें,
اب لوگ اگر کوئی بدامنی پر اتر آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، تو اس کی جوڈیشل انکوائری کر لیں اور ثابت کریں کہ ہم نے کیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی تو میرے خلاف فالس فلیگ آپریشن تھا. لیکن یہ خالی 9 مئی فالس فلیگ آپریشن، یہ جو عمران خان کا احتجاج نہیں تھا، یہ اس سے آگے کی بات تھی. اور اس میں جو میری اطلاعات ہیں وہ 9 مئی یہ جو میوٹنی کا معاملہ تھا، اس میں جنرل فیض اور عمران خان جو ہے وہ ان کی ایک طرح کی ملی بھگتی یہ ذرائع کہتے ہیں. اور اسی لیے اس کا جو امپیکٹ ہے. اچھا، دوسرا آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دیں کہ بشرا بی بی تو پہلے سے مشہور تھی اس میں، چونکہ وہ خاور مانیکا صاحب کی اہلیہ تھی، اور وہ ان کا جو یہ روحانی سلسلے کا جو ہے وہ جو پیری مریدی کا معاملہ ہے، یا ان کے اوپر جو جادو ٹونے کے الزامات لگتے ہیں، یہ پہلے بھی چل رہے ہوتے تھے، لیکن اتنی شہرت نہیں تھی ان کی. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون تھی، ملتان سے ان کا تعلق تھا، اسلام آباد میں آ گئی تھی، ماڈلنگ بھی کرتی تھی، ایکٹنگ بھی انہوں نے ایک دفعہ کی. انہوں نے ہر کے ایک شو میں ایک خاتون کا نام لیا تھا کہ وہ آتی ہیں، پنکی ان کو انہوں نے بتایا تھا نام، اور وہ اشارہ پھر انہوں نے بشرا بیگم کا ہی بتایا تھا. اور بعد وہ اپنے بھائی کے ہاتھوں قتل ہو گئی تھی. تو اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر معاملات سامنے آئے اور عمران خان اور بشرا بیگم کی شادی ہو گئی. اب وہ بشرا عمران ہے، جب تک وہ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ نہیں تھی تو وہ خاور مانیکا کے ساتھ کیا لیا تھی. تو وہ لیکن اب ذرائع یہ کہتی ہیں کہ بشرا عمران صاحبہ کو عمران خان تک پہنچایا جنرل فیض عبید نے، کیونکہ وہ ان کے نیٹ ورک میں شامل تھی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سنٹورس مال یہاں پرائیویٹ مال ہے، وہ رہائشی کمپلیکس بھی ہے، اس میں 6 اور 7 فلور یا 5 اور 6 فلور پر انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی پکڑا گیا تھا، وہ بھی انہی سے متعلق تھا. اور پھر اس میں 9 مئی اور اس سے پہلے کے واقعات جو ہے نا، ان میں ان کو ان کے ملوث ہونا ثابت ہو گیا. پھر ان پر یہ جو ایک دہشت گردی کا معاملہ ہے، اس میں بھی ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ بھی تحقیقات ہو رہی ہے. یہ جن معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہے اس میں وہ شامل ہے، کیونکہ وہ جب کور کمانڈر پشاور تھے تو انہوں نے ایک تو اور معاملہ ہے، اس پر پھر کبھی بات کریں گے، لیکن طالبان کو لا کر پاکستان میں بسایا. کوئی 20,000 لوگ تھے، 4,000 طالبان کی فیملیز تھیں، ان کو لا کر پاکستان میں بسایا. اور آج تک ہم جو ہے وہ دہشت گردی بھگت رہے، روز ہمارے جوان قربانیاں دیتے ہیں. یہ سب اپنی جگہ ناظرین، لیکن ایک تو وہ جو میوٹنی ہے، اور پھر اس میں جنرل فیض عبید کے سامنے ایک عدالتی شخصیت کو بٹھایا گیا، اعلیٰ عدالتی شخصیت، اور وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں. اور وہ جتنے بھی گواہ تھے اس میں جنرل فیض کے سامنے ان کو بتایا گیا، اور انہوں نے ایک ایک چیز بتا دی. جنرل فیض عبید نے بھی میری اطلاعات کے مطابق جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں. اور اب ان کی کورٹ مارشل کی کارروائی ان کے خلاف جاری ہے، چارج شیٹ انہیں کر دیا گیا ہے. اب میں آپ کو آج کے ولاگ کا ایک دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب ہم فرد جرم کی بات کرتے ہیں نا، تو سویلین عدالتوں میں فرد جرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے چالان کیا گیا، اس میں جو الزام عائد کیا گیا، چارج شیٹ فریم کر دی گئی، تو اس کے بعد اب اس کی عدالت میں تحقیقات ہوگی. یعنی عدالت پھر اس کو دیکھے گی، اور عدالت ہی گواہوں کا پر جرا ہوگی، اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. اور یہ جو کورٹ مارشل، فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہے، یہ برٹش لاء کے تحت چونکہ ریگولیٹ ہوتے ہیں. برطانیہ میں بھی ہیں اس طرح کے قوانین افواج کے لیے، امریکہ میں بھی ہیں. اور برٹش لاء میں جب چارج فریم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سزا ہوتی ہے. چارج فریم ہونے کا مطلب برطانیہ میں کے سول قوانین میں آج بھی ہے کہ اب آپ کو 99% کیسز میں سزا ہوگی، 1% میں سزا نہیں ہوتی. وہ چانس ہوتا ہے کہ ملزم اپنا کیس مقدمہ ثابت کر دے، ورنہ چارج اس وقت فریم ہوتا ہے لاء میں، برطانوی لاء میں، جب ملزم تسلیم کر لیتا ہے چیزوں کو. ہمارے جو فیلڈ کورٹ مارشل جنرل ہے اس میں بھی یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چارج شیٹ لگی ہے وہ ثبوت سارے موجود ہیں، وہ تمام ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اب سزا کا عمل شروع ہوگا. اور پھر ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں، انہوں نے جتنی بھی بیانڈ ہز لمٹ، بیانڈ ہز کنڈکٹ، انہوں نے جتنی سیاسی ملی بھگت کا مظاہرہ کیا، وہ اکمپلس کون تھے، وہ اس کی تفصیلات بھی مل چکی ہیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے ابھی آہستہ آہستہ جا رہا ہے اپنے کنکلوژن کی طرف. جنرل فیض عبید
تو پہلے ہی ہیں، ان کا وہ جو پروسیس ہے فوجی عدالت کا وہ تو جاری ہے اور ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اب اس میں جو اب اگلا مرحلہ آئے گا، اب یہ معاملہ ناظرین چونکہ میوٹنی کا ہے، 9 مئی کا ہے، فوجی تنصیبات پر حملے کا، جنرل فیض اس کے مرکزی ملزم ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا کہ وہ سب عمران خان کے ہدایت پر کر رہے تھے، تو اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بھی اس میں امپلیکیٹ ہو جائیں گے، اور اس بنیاد پر چونکہ جنرل فیض اس میں ملوث ہیں اور ان کے اکمپلس ایک سویلین ہے، تو اس بنیاد پر اب وہ سول عدالت میں مقدمہ نہیں چلے گا، وہ فوجی عدالت میں چلے گا۔ یہ فیصل وابڈا نے جو انڈیکیٹ کیا تھا وہ یہی کیا ہے۔ اب دیکھیے آگے چل کے کیا ہوتا ہے، کب تک یہ جائے گا، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جنرل فیض کا جو معاملہ ہے وہ 1 سے 1.5 مہینے میں نمٹ جائے گا، اس کے بعد ان کے فیلڈ ان کے جو بیجز چھیننے کی اور ان کو ان کے کورٹ مارشل کی جو کارروائی ہے وہ عمل میں آ جائے گی اور اس کی ویڈیو بنے گی اور ہو سکتا ہے وہ ویڈیو جاری بھی ہو، لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اب آتے ہیں اسی سے جڑا معاملہ، اب سول نافرمانی بھی، میرے کچھ ذرائع ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو بشرا بیگم نے عمران خان کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور وہ یہاں تک پہنچ گئی بلو ایریا تک احتجاج میں، اس میں بھی وہ جنرل فیض کو بچانا زیادہ بڑا مقصد تھا ان کا، اور اس سے عمران خان کا کیس خراب ہو گیا۔ عمران خان چونکہ عمران خان اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو وہ اپنے تحفظات کے باوجود انہوں نے ان کے تمام کارروائیوں کو اون کر لیا، چونکہ وہ اس میں سے اکثریت عمران خان کی ہدایت پر ہوئی تھی۔ اب سول نافرمانی میں انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ جناب پاکستانیوں کو ریمیٹنسز بھیجنے سے روکا جائے گا۔ کیسے روکیں گے؟ خواجہ آصف نے آج چیلنج دے دیا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب اب اس میں پشتون وہ جو ہے نا کارڈ، پشتو کارڈ استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ 90% لوگ پشتون ہیں جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں اور ان کو ہم روکیں گے، اور اس کا مطلب یہ کہ ہنڈی کو پروموٹ کریں گے، تو پھر ایک اور جرم ہوگا۔ لیکن میرے نزدیک اب یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ بیرون ملک پاکستانیوں سے 100% نتائج حاصل کر لیں، شاید 10-20% ہو، لیکن یہ بھی ملک کے لیے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آج ناظرین اس حوالے سے لطیف کھوسہ سے ہم نے گفتگو کی تو وہ تو کہتے ہیں کہ عمران خان کی کال ہے، پارٹی سب چلے گی، پارٹی کے اندر گو کے اختلافات ہیں، عمران خان نے خود بھی تصدیق کیا کہ پارٹی کچھ کہہ رہی ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے آج انکشاف کر دیا ہے کہ جب سنجانی کا معاملہ آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف گئے، بیرسٹر سیف کو ایک اسپیشل جیٹ پرووائڈ کیا گیا پشاور سے، وہ یہاں تشریف لائے اور ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر بھی گئے، علی محمد خان 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ اس کے بعد چونکہ حکومت اور ان کے درمیان بہت بد اعتمادی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے کہا تھا کہ 20 دن میں رہا کر دیں گے عمران خان کو، اور عمران خان نے کہا کہ نہیں پہلے رہا کریں، تو بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں پہلے عمران خان کی رہائی ہو، لیکن جب یہ بات نہیں مانی جا رہی تھی اور پارٹی بھی اس بات پر قائم نہیں تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر بشرا بی بی نے ایک نئی شرط عائد کی، وہ شرط یہ تھی کہ جی میری عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، میں عمران خان سے بات کروں گی اور اس کے بعد پھر بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات پاسبل نہیں ہے، آپ خود ایک ملزمہ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر کانفرنس کال پر بات کریں، اور جب یہ معاملہ نہیں مانا گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلو ایریا تک وہ آ گئیں، دھمکاتے ہوئے آ گئیں، اور پھر جس طرح کا ان کی واپسی ہوئی اس کو کچھ لوگ فرار کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے ایک دوست ہیں حماد حسن صاحب، وہ جو الزامات ہیں پی ٹی آئی کے اس کے کچھ ثبوت لے کر آئے، وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو پھر رہی ہے جس میں انہوں نے حماد حسن صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو گولی چلی ہے وہ ریاست کی جانب سے نہیں چلی، وہ علی امین گڈا پور صاحب کے جو آفیشیل گارڈز ہیں انہوں نے ان کی سیکیورٹی کی خاطر چلائی تھی، واللہ عالم بالثواب، لیکن یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ بشرا بی بی کے بارے میں انکشاف لطیف کھوسہ نے کر دیا، دیکھتے ہیں عمران خان کیا رد عمل دیں گے، لیکن اگلے دن جو ہے وہ عمران خان کے لیے اچھے نہیں ہیں، عمران خان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا اور ان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں، ان کی پارٹی کے لیے بھی خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔